गोमाव्यो शुक्रिया। इसने आगे की तरफ झुककर चिन्यंग का शुक्रिया अदा किया और फिर झुककर सुशी की खुशबू अंदर उतारी। वो नहीं जानती थी कि सुशी में वाइन गार्ड ना डालने के लिए अयान ने कितने पैसे दिए थे। खाना शुरू करते हैं। वो सुशी खाने के लिए पुरजोश थी। इसने चॉपस्टिक को दाएं हाथ की उंगलियों में थामा और बाकायदा पाकिस्तान से सीख कर आई थी। फिर एक नज़र सबको देखकर सुशी खाने की दावत दी। ये शार्क और व्हील का गोश्त तो मुबारक हो, अयान ने झंझलाहट से कहा। नूर ने दिल में इसे इडियट कहते हुए आशी की तरफ देखा। मैंने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, इसलिए मैं इसे एंजॉय करूंगी। इसने भी सुशी खाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कभी नहीं खाई तो बेहतर है अब भी ना खाऊं। मरियम से पूछने पर जवाब मिला, मेरा बीफ सलाद ज़ाया होगा, बेहतर है मैं यही खाऊं। मार्क भी अपनी प्लेट पर झुक गया। नूर ने चिन्यंग की जानिब देखा जो अभी तक खड़ा था। ऑफ कोर्स मैं खाने में तुम्हारा साथ दूंगा, आई लव सुशी। वो नूर के दाएं तरफ कुर्सी पर बैठ गया। नूर का चेहरा खिल उठा। चलो कोई तो इसका साथ खाएगा। अभी तो चिन्यंग ने कहा ये हलाल है, तुम सब भी ट्राई करो। नूर ने आखिरी मर्तबा ऑफर की। बाकी सब ऐसे बन गया जैसे सुना ही नहीं। नूर ने नफ़ी में सर झटका और वो भी खाने के लिए अपने बाउल में झुकी। चॉपस्टिक से खाने के लिए हमेशा आगे की तरफ झुकना पड़ता है, वरना कोई भी खाना स्लिप होकर कपड़े ख़राब कर सकता है, ख़ासकर तब जब आप कोरिया में नए हों। ओ माय गॉड चिन्यंग, इट्स अमेजिंग। इसने 2-3 बाइट्स लेने के बाद चिन्यंग से कहा, तुम्हें पसंद आई? वो हंसा। नूर ने अयान को देखा और फिर कहा, कोई ऐसी वैसी सोच रही हूँ, साथ पैक करवा के ले जाऊँ। बाहर कहाँ से हलाल सुशी मिलेगी? वो भी हंसी। मैं तुम्हें कुछ जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आसानी से हलाल सुशी मिल जाती है, और कभी बहुत दिल करे तो मुझे बता देना, तो मैं दे जाया करूंगा। मैं तो अब रोज नाश्ते में सुशी खाना चाहूंगी। अयान के चेहरे के उतार चढ़ाव से पता लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल बैठा हुआ है। इतनी पसंद आ गई? बिल्कुल, और अभी भी सब कह रही हूँ कि एक मर्तबा चेक कर लो। तुम्हारे लिए मंगवाऊँ अयान? वो अयान से पूछ रही थी। इट्स इनफ फजर। अयान उठ खड़ा हुआ जैसे वहां बैठना महाल हो गया हो। सुशी नहीं होगी, आबे हयात हो गया जिसकी तारीफें खत्म नहीं हो रही। ऐसे बगैर टेस्ट किए किसी खाने को बुरा कहना तो तौहीन है। नूर ने अब वाजे बुरा मनाया। हर किसी की अपनी पसंद होती है। चिन्यंग ने भी कहा, हाँ तुम लोगों ने खाना नहीं है तो मत खाओ, कम से कम हमें तो खाने दो। चिन्यंग की हाँ में हाँ मिलाते हुए नूर ने मजीद कहा, खा तो रही हूँ और क्या चाहिए। आशी ने भी मुंह बनाया। मुझे एक कॉल करनी है, तुम लोग जल्दी फ्री होकर आओ। अयान अपना फ़ोन उठाता खड़ा हुआ। ओके अयान, तुम सलाद खा लो, मैं अब नहीं बोलूँगी। नूर को लगा वो नाराज़ होकर जा रहा है। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मुझे तुम्हारे बोलने से प्रॉब्लम है? इसने संजीदगी से पूछा। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है तुम नूर के ज़्यादा बोलने से तंग पड़ रहे हो। आशी ने भी कहा, तुम लोग भी क्या क्या सोचती रहती हो, खाना खाओ। वो सर झटकते हुए वापस अपने खाने पर झुक गया। लेकिन वो नूर के बोलने से तंग नहीं हो रहा था। इसे रोहान की कॉल पर कॉल्स आ रही थी। इसने थोड़ा सा पिज़्ज़ा खाया और फिर अपने लिए पतबंगसू डाल कर ले आया। पतबंग्स पतबिंगसू कोरिया की मशहूर आइसक्रीम है जिसके साथ रेड बीन पेस्ट और कोरियन राइस केक डाला जाता है, और ये अपने आप में एक बेहतरीन आइसक्रीम है। अब की मर्तबा बाकी सब ने भी जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और पतबंगसू डालकर खूब खाया। अयान कॉल का कहकर पहले ही उठकर चला गया था। अयान, मुझे सच सच बताना, मलिक जब्बार की इस हालत के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? रोहन संजीदगी से पूछ रहा था। क्या हुआ इसे? इसने अचंभे से पूछा। मैसेज पर बता चुका हूँ, इसे कई दिन हफ्से बेजा में रखा गया और इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। ऐसा लगता है इसके दिमाग पर असर पड़ा है। ओह अच्छा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इसका मसला तुम्हारे साथ है, मैं कहाँ से बीच में आ गया? इसने अनजान बनते हुए पूछा। अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें ये यकीन रखो कि सबके पीछे मेरा हाथ तो क्या उंगली भी नहीं मिलने वाली। वो मुतमईन था। तुमने वाकई कुछ नहीं किया? रोहान अब मशकूक अंदाज में पूछ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। ट्राई टू वॉक ऑन एग, मुहतार रहने की कोशिश करो। रोहान इसे चंद एक हिदायत देता फ़ोन बंद कर चुका था, तो इसने सुकून का सांस लिया। खुदा का शुक्र है वो रोहान के सामने झूठ नहीं बोल रहा था, वरना वो चेहरे पढ़ लिया करता था। बाकी सब जब फारिग हुए तो जल्द ही बाहर अयान मिल गया। इतनी जल्दी खाना ख़त्म कर लिया? इसने हैरत से पूछा। क्यों, तुमने कोई ख़ास डिश खिलानी थी क्या? मैंने ऑफ़र की थी? इसने खुशगवार अंदाज में आशी से पूछा। नहीं, आशी ने मुंह बनाया। फिर तुम्हें खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। ज़ाहिर है जिसे ख़ास डिश खिलानी थी वो तो खिला चुके हो। आशी ने ज़ुमायने अंदाज में कहा तो वह हंसा। बड़ी ख़राब लड़की हो तुम, सब पर नज़र रखती हो, अपने काम से काम रखा करो। जी जनाब, बस एक सुराग मिल जाए। किस चीज़ का? इसने हैरत से पूछा। आशी ने कदर फासले पर मरियम के साथ आगे बढ़ती हुई नूर को देखा, फिर अयान के कान में सरगोशी की। क्या आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है?
یا ایک طرف سے ہی سر اوکھلی میں دیا گیا ہے۔ ایان کا کہکا بہت بلند تھا، کم از کم اسے عاشی سے توقع نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی جلدی پکڑ لے گی۔ نور نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اس نے واپس ایان سے نظریں نہیں ملائیں۔ وہ لوگ ان سائڈ سیول میں جا رہے تھے، وہ جگہ اپنے اندر ہی ڈسکوری تھی جہاں انہیں نیا سیول دیکھنے کو ملنا تھا۔ ان سب نے چن ینگ کے کہنے پر گرین کارپٹ پر کھڑے ہو کر تصویر بنوائی، ایسے کہ نور اور ایان درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ نور کے بائیں جانب مریم اور اس کے ساتھ مارک تھا، جبکہ ایان کے دائیں جانب چن ینگ اور اس کے ساتھ عاشی تھی۔ نور نے دونوں ہاتھوں کو اونچا کر کے وی بنایا، اس کا فیورٹ سائن۔ کیمرہ مین نے تصویر کلک کی اور وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ تصویر ڈیولپ کرنے کے لیے ٹاپ فلور پر جانا تھا اور ابھی تو ان کے پاس کافی وقت تھا۔ ان سائڈ سیول کا ہیلووین کے طرز کا سجایا گیا تھا، کیونکہ ابھی چند دن پہلے ہی ہیلووین منایا گیا تھا۔ وہاں جگہ جگہ پمپکنز پر کئی اشکال بنی ہوئی تھی اور اسی طرح دوسری کئی اشکال چھت سے لٹکی ہوئی تھی اور ڈسکو لائٹس نیلے اور سرخ رنگ کی تھیں جو ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ مارک اس سمت کے ٹکٹس لے آیا تھا اور وہ لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ باہر لکھا ہوا تھا آبزرویشن ڈیک انٹرنس، پر یہاں کیا کیا آبزرو کریں؟ عاشی نے ہنستے ہوئے اس لامحدود نمائشی ہال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اندر اندھیرا تھا جسے وہ لوگ کسی ہارر مووی کے سیٹ پر آگے ہوں۔ تمہارے شوز کے لیسز پھر سے کھلے ہوئے ہیں، نور نے ایان سے کہا۔ او ہولڈ آن، اس نے کیمرہ نور کو پکڑایا اور دروازے سے سائڈ پر ہو کر جھک کر بیٹھ گیا۔ باقی سب آگے بڑھ گئے اور وہ ایان کے لیے رک گئی۔ ان سائڈ سیول 10 جولائی 2019 کو ہی این سیول ٹاور کا حصہ بنا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر بھی ایک کھلا پارک ہوا کرتا تھا جہاں سیاح صرف تصویریں بنانے آتے تھے۔ ایان کھڑا ہوا اور نور سے کیمرہ لے لیا، وہ دونوں ساتھ چلتے باقی سیاحوں کے جھرمٹ میں گم ہو گئے۔ اس کے اندر تو دنیا ہی الگ تھی، پروجیکٹرز کے ذریعے سے 3D مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ 650 اسکوائر میٹر پر پھیلے ایریا میں 40 سے زیادہ پروجیکٹر مل کر فارمیشن بنا رہے تھے اور پورے سیول کا ایسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا تھا کہ انہیں 22ویں صدی میں لے گیا تھا۔ دلکش رنگوں اور مدھم موسیقی سی فضا میں ایک ایسا سحر طاری ہو گیا تھا کہ ہر کوئی اس نظارے میں جا بسا تھا۔ سب بے خواب کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ دیواروں پر آویزاں، اسکرینوں پر تو سب دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن زمین پر بھی 3D تصاویر بن رہی تھیں اور وہاں سمندر کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کھڑے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ قدموں تلے منظر تبدیل ہوئے اور وہاں کھڑے لوگوں نے خود کو نامسن پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے محسوس کیا، اور ان لوگوں میں نور فجر بھی تھی۔ جب نور اس جگہ کے شہر سے نکلی تو تھوک نگلتے ہوئے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ یوں لگا جیسے پیراگلائیڈر تیزی سے پہاڑوں کو چیرتا ہوا نیچے کی جانب پرواز کر رہا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، لیکن ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریلیکس ڈاکٹر، یہ صرف ایلیوژن ہے، حقیقت نہیں۔ اس بلو اینڈ ریڈ لائٹ کے خوفناک ماحول میں اتنی اونچائی پر خود کو محسوس کر کے نور کو لگا ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے ایان کا بازو تھام لیا۔ چند پل گزرے تھے اور منظر بدل گیا۔ اب پیروں کے نیچے صاف ستھری سڑکوں پر تیز رفتاری سے چلتی گاڑیاں تھیں اور ان گاڑیوں کے ساتھ خود کو آگے بڑھتے محسوس کرتے لوگ۔ وہ اپنے پیروں پر ہی کھڑی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایان کا بازو چھوڑ دیا اور اب قدرے فاصلے پر کھڑی ہو گئی، جیسے شرمندگی مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کوئی یہ منظر نہایت شوق سے دیکھ رہا تھا۔ ڈیم اٹ نور فجر، ڈیم اٹ! ایک 3D امیج سے ڈر گئی، وہ خود سے جھنجھلا کر کہہ رہی تھی۔ ہر منظر انہیں اپنے اندر جذب کر رہا تھا، لیکن وہ اب شرمندہ تھی، اس لیے ایان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ کیسی جگہ ہے؟ ایان نے ہی دوبارہ پوچھا تھا۔ انبلیویبل! خود کو نارمل کر کے اس نے جواب دیا۔ میں کس دنیا میں ہوں؟ 3D امیج شو ختم ہوا اور اس ہال میں پیلے رنگ کی بتیاں جگمگانے لگیں۔ عاشی کی آواز اس سے دور سے آئی اور وہ اس تک پہنچ گئی۔ یہ تو ایک الگ ہی سیول ہے، جتنا میں نے چند ماہ میں دیکھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں۔ مریم بھی حیرت زدہ تھی۔ اپنے منہ تو بند کرو، کیا میرے شہر کو نظر لگاؤ گی؟ چن ینگ نے ان لوگوں کے تاثرات دیکھ کر مزے سے کہا۔ اتنی بھی خوبصورت جگہ نہیں ہے ہم منہ کھول کر حیرت سے کھڑے ہو جائیں۔ عاشی فوراً اپنی ٹون میں آئی۔ کچھ دیر پہلے تو تمہاری شکل پر لکھا حال پڑھ چکا ہوں۔ پھر تو تم بہت بڑے نجومی ہو اور بہت ہی برے۔ چہرے دیکھ کر دلوں کا حال جانتے ہو۔ اب وہ لوگ لفٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے نجومیوں سے نفرت ہے، چن ینگ نے کہا۔ کیوں؟ نور نے گفتگو میں حصہ لیا۔ کامن سی بات ہے، وہ جو کام کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ کیا ادھر کوریا میں بھی نجومی ہوتے ہیں؟ ہاں۔ کس جگہ؟ عاشی نے فٹ سے پوچھا۔ یا یہ سائیکو لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔ تم لوگ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ایان نے دانستہ طور پر موضوع بدلا۔ ایان کو تو ان سائیکو لوگوں سے چڑ ہے۔ چن ینگ ہنسا۔ وہ کیوں؟
نور نے پھر خود کو باتوں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرنی چاہی۔ ایان کو یہاں کسی نے مستقبل کا حال بتا دیا تھا۔ مارک نے ایان کو دیکھ کر شرارت سے کہا، کیا بتایا تھا؟ نور کا انداز متجسس ہو گیا۔ یہی کہ مستقبل قریب میں میری شادی ایک چڑیل سے ہونے کا امکان ہے۔ اس نے جل کر بتایا۔ وہ اس طرح کے موضوع پسند نہیں کرتا تھا۔ اوہ، اسی چڑیل کے خوف سے تم خوش نہیں رہتے؟ آشی نے ذو معنی انداز میں اسے کچھ باور کروایا۔ کیا فضول بات لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ؟ اس نے آشی کو گھور کر کہا۔ وہ سب لفٹ میں داخل ہو گئے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو نور دروازے کی طرف پش کر کے کھڑی ہو گئی۔ اور کیا کہا تھا اس نجومی نے؟ نور نے پھر معصومیت سے پوچھا۔ ایان نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بھی اسی طرح دیکھتی رہی، پھر دونوں نے ہی نظریں پھیر لیں۔ یہی کہ شادی کے بعد میں اس چڑیل کو بہت رلانے والا ہوں۔ اس کے چہرے پر مذاق کا شبہ تک نہیں تھا۔ نور کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا ضرور تھا، اور وہ ایک لمحہ ایان کی نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، وہ کیوں؟ اگر میں اس سے آگے اس نجومی کو مزید بولنے دیا ہوتا تو تمہیں ضرور بتا دیتا کہ کیوں۔ تم واقعی ایک چڑیل سے شادی کرنے والے ہو؟ نور کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جب کروں گا تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ مطلب واقعی؟ فجر، وہ ضبط سے بولا۔ بتاؤ تو، اس نے پھر پوچھا۔ میں نارمل انسان ہوں ڈاکٹر فجر، تو نارمل عورت سے ہی شادی کروں گا۔ کیا چڑیل شادی نجومی وغیرہ لگا رکھی ہے؟ مطلب تم چڑیل سے شادی نہیں کرو گے؟ نور اسے تپانے والی مسکراہٹ لیے بولی۔ نہیں، وہ جیسے جھنجھلا سا گیا۔ اس نجومی نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ اسے زج کرنے لگی۔ جا کر اس نجومی سے پوچھو۔ اس نے ایک کٹیلی سی نگاہ مارک اور چن ینگ پر ڈالی تھی کہ کیا ضرورت تھی یہ موضوع کھولنے کی۔ باقی سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ بھلا لڑ کس بات پر رہے ہیں؟ کب لے کر چلو گے؟ ابھی اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ چنجا، وہ خوشی سے بولی۔ ایان نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ تم شادی کر رہے ہو چڑیل سے؟ فجر، اب اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، لیکن نور پر اثر نہیں ہوا۔ اوف، کتنا مزہ آئے گا تمہاری شادی پر ایان۔ لڑکا انسان اور لڑکی چڑیل، لڑکے کے پاؤں سیدھے اور لڑکی کے۔ او مائی گاڈ، مجھے تو سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے۔ اپنی شادی پر ضرور بلوانا۔ فجر، مجھ سے بحث کا کتنا ثواب مل رہا ہے؟ اس نے بیچارگی سے پوچھا۔ بھلا بحث کرنے کا بھی ثواب ملا ہے؟ اس نے واپس اسی انداز میں پوچھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو نور پلٹی، کیونکہ اس کے دروازے کی طرف پش تھی، اس لیے پلٹنے پر سامنے والے شخص کو دیکھ کے اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی، اور وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ چہرے پر حیرانگی تھی۔ ہاں، یہ بھی محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس کی نظر سامنے والے پر اور پھر اس کے ساتھ موجود لڑکی پر پڑی۔ وہ کورین نہیں تھی، شاید پاکستانی بھی نہیں تھی۔ نکلو بھی نور، آشی نے پیچھے سے کہا۔ وہ جلدی سے سائیڈ پر ہو کر باہر نکلنے لگی، لیکن اس شخص کے ساتھ نور کی ٹکر ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا کندھا نور کے کندھے سے مس کیا تھا، اور یہ منظر ایان کی نظروں اور آنکھوں کو غلطی یا اتفاق بالکل نہیں لگا تھا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا، لیکن نور اس سے پہلے ہی معذرت کر کے سائیڈ پر ہوئی۔ اس کے پاؤں اب کی مرتبہ لڑکھڑائے نہیں تھے۔ وہ شہریار کے سامنے آئرن لیڈی بن جایا کرتی تھی۔ ایان ابھی غصے سے شہریار کو کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ آشی کی آواز آئی، جو اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے نور کو کہہ رہی تھی، نور رہنے دو اس بیچارے کو، ابھی اس نے رونا شروع کر دینا ہے۔ وہ سنے بغیر تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا ہے نور کو پکچر ڈیولپ کروانے کی بہت جلدی ہے، مارک نے تبصرہ کیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ ابھی تک پاکستان واپس نہیں کیا؟ وہ پریشانی میں خود سے کہہ رہی تھی۔ وہی نور کی عادت، پریشانی میں خود کلامی کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایان لفٹ بند ہونے سے پہلے چند پل شہریار کے پاس رکا تھا، بلکہ سکینہ تو اس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ہائی ہوئی اور وہ دونوں اپنی اپنی راہ پر ہو لیے۔ کیا وہ فجر، تم ٹھیک ہو؟ ایان نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لفٹ کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا تھا۔ ایان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں شہریار ہنسنے سے نظر آیا، جو ابھی تک نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں غصہ اور سنجیدگی در آئی۔ اس کی اور شہریار کی آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا، اور وہ اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ایان کو دیکھنے لگا۔ ایان نور کے سامنے آیا کہ شہریار اس کے پیچھے چھپ گیا۔ سب ٹھیک ہے نور؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم انتہائی بدتمیز اور بے حیا لڑکی ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ نور تم ٹھیک ہو؟ ایان نے فکر مندی سے پوچھا۔ اگلے لمحے ہی نور کسی خوف سے باہر نکلی اور نارمل ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ چلو پکچر کے لیے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ وہ افراتفری میں بول کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ باقی سب وہیں پر موجود تھے۔ وہاں پر تصویر کا کوڈ دے کر آپ اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ بنوا سکتے تھے۔ باقی سب بھی اسکرین کے پاس کھڑے بیک گراؤنڈز چوز کر رہے تھے۔ وہ بھی دھیرے دھیرے چلتا ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ تصویر میں سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور اب اس تصویر کا اچھا سا بیک گراؤنڈ دینے کی ہدایت دے رہے تھے۔ یہ والا پیارا لگے گا، رات کا ٹائم، اور ہمارے پیچھے سرخ سبز روشنی میں جگمگاتا نامسن ٹاور، نور نے کہا تو سب نے مسکرا کر
डन का साइन दिया। वो तस्वीर बैकग्राउंड लग जाने के बाद यूँ लग रही थी जैसे वो लोग शदीद सर्दी में ठंडे बर्फ़ बनते हुए खुशी से सियोल टावर के नीचे खड़े हैं। इनके अकब में बर्फ़बारी भी हो रही है। खुशी से इनके चेहरे तमतमा रहे हैं और टावर की बुलंद बाला इमारत के पीछे नामसन के पहाड़ भी बर्फ़ के साथ ढके हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर बनने में 5 मिनट लगने थे, इसीलिए वो सब ग्लास वॉल की तरफ आ गए। वो सारा एरिया किसी शॉपिंग मॉल के फ्लोर की तरह लगता था। इस बुलंदी पर शॉपिंग करने का भी अपना ही मज़ा था। वो ग्लास वॉल से बाहर देख रही थी। कैमरा अब आशी के पास और वही तस्वीरें बना रही थी। अंधेरा हो रहा था और जगह जगह मस्नूई रोशनियाँ जगमगाने लगी थी। वही रोशनी रात के वक्त इस जगह को मज़ीद दिलकश बना दिया करती थी। शीशे की दीवार पर हाथ रखे वो आगे चलती जा रही थी जब अयान इसे अकेला देखकर इसके पास आया। वो आदमी कौन था? वो चौंकी और फिर अयान को देखा। मैं नहीं जानती, ये शख्स इतना सादा क्यों था? वो सब जान चुका था, फिर भी चाहता था नूर उससे बताए, हालांकि उसे पता था कि नूर उसे कुछ नहीं बताएगी। तुम वाकई से नहीं जानती? कहा ना नहीं जानती, वो खफगी से बोली। इसे देखकर तुम डर क्यों गई थी? कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं? तुम क्या करोगे उसके साथ? वही जो कुछ देर पहले वाली वीडियो में देखा था मैंने। उफ, वो अभी तक वीडियो नहीं भूली थी। इसका मतलब कुछ है जो तुम छुपा रही हो। फॉर गॉड से अयान, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कुछ हुआ भी तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। मुझे अपनी सपोर्ट के लिए मर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपने मसले खुद फिक्स करती हूँ। वो एकदम गुस्से से बोली, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर गैर मुल्क में मेरे शहर की लड़की को कोई परेशान कर रहा है तो इसका मसला हल करना मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन तुमने ठीक कहा, नूर फजर इतनी बहादुर है कि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकती है। तुम्हें वाकई किसी मर्द के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यू आर ऑफ द फर्स्ट वाटर, अ फाइन लेडी इंडीड। वो इसे नहीं बता सकती थी वो बेस्ट नहीं है, बस नूर फजर को गवारा नहीं था कि कोई इसे कमज़ोर समझे। इसे लगा कि इसने अयान का दिल तोड़ा है, इसे अयान को थोड़ी तल्ख हकीकत बता देनी चाहिए। सुनो अयान, वो जाते हुए रुका लेकिन वापस नहीं पलटा। सुन रहा हूँ। वो इसे सिर्फ सुन ही सकता था क्योंकि जब वो संजीदा होती थी तो ज़्यादा ख़तरनाक बातें करती थी। वो शीशे पर पीछे अपना अक्स देख सकती थी। इसने गहरा सांस लिया और कहा, तुम जानते थे मुझे बुलंदी से डर लगता है, तुमने आज मेरी मदद की, शुक्रिया। आज तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि नूर फजर का फ़ोबिया आज इसी वक्त ख़त्म हो गया है क्योंकि मैंने इस फ़ोबिया नामी बला को आज फेस कर लिया है। हम हमेशा अपने खौफ को अनजस्टिफाई ही रखते हैं जिसकी वजह से वो फ़ोबिया बनकर हमें डराता है। हम इंसानों को सीख लेना चाहिए, किसी अनदेखी बला से डरने से बेहतर है इसे खुद बुलाया जाए और फिर इसका मुकाबला किया जाए, फिर देखा जाए कि वो कितनी ताकतवर है। अल्लाह ने इंसान से ज़्यादा मजबूत किसी को नहीं बनाया। इंसान से बड़ी कोई बला नहीं है। तुम मेरे लिए फ़िक्रमंद मत हुआ करो क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे जो मसाइल होंगे वो मैं खुद हल कर सकती हूँ। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं अयान। अयान ने कोट की जेबों में हाथ डाले और इसकी तरफ पलटा, फिर इसके बराबर आकर खड़ा हुआ और बाहर देखने लगा। दिल में कुछ टूटा था। नूर फजर ने शफाफ बाउंड्री लगा दी थी कि इसे क्रॉस करने की हिम्मत मत करना। हम कभी दोस्त नहीं थे फजर, हम आज भी उसी वक्त दोस्त बने हैं, लेकिन मैं अपने ख्यालात में काफ़ी आगे निकल गया था। कोशिश करूँगा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही रहें। नूर ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। अयान मुस्कुरा भी ना सका। कितनी खूबसूरती से नूर फजर ने से कहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। आह, ये लड़की कितनी मर्तबा दिल तोड़ती थी। चले, नूर ने बाकी सब की तरफ इशारा किया जो तस्वीर मिल जाने के बाद इसे देख रहे थे। श्योर, इसने सर को खम किया और वो दोनों चलते हुए बाकी सब तक आ गए। मार्क ने नूर को तस्वीर दिखाई। अमेजिंग, इसने तस्वीर देखते हुए तबसरा किया। कैसी अयान? इसने अयान से भी राय मांगी। अच्छी है, इसने महज इतना कहा। आशी ने अपना फ़ोन हवा में बुलंद किया और सबको इस तरफ देखने का कहा। सेल्फी बन गई और इसने फ़ोन जेब में रख लिया। आज वो नूर शॉपिंग करें। आशी ने इसका हाथ पकड़कर घसीटा और वो इसी के साथ चली आई। मरियम भी इनके साथ थी। मार्क ने इन तस्वीरों की 6 कॉपियाँ निकलवाई थी ताकि वो सबके पास रह जाएं। वहाँ पर खाने पीने की बहुत सी अशियाँ थी। नूर ने शॉपिंग का तो नहीं सोचा लेकिन चंद खाने पीने की अशियाँ ख़रीदने लगी, कुछ अपने लिए और कुछ पाकिस्तान भेजने के लिए। इसका मानना था कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इसको संभाल कर नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो इसे कहीं ना कहीं खर्च कर दिया करती थी। शॉपिंग करते रात 8 हो गए और अब उन्होंने वापसी का सोचा। सब ने कुछ ना कुछ ख़रीदा था सिवाय अयान के। इसके पास सिर्फ वही एक तस्वीर थी जिसे वो हमेशा संभाल कर रखने वाला था। हाँ, वो यादगार थी। नई दोस्ती बन जाने पर, कुछ दिल टूटने पर, कुछ एहसास बदलने पर, कुछ ख्वाब नए देखने पर, नए रिश्ते बनने पर, हाँ वो यादगार थी। वो लोग वापसी पर पैदल ही चलने लगे।
لیے رات کے اس وقت نامسن ٹاور سے واپسی کے راستے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ٹھنڈ میں مری کے مال روڈ پر ہے، لیکن اطراف میں لگے درخت اور پھولوں کی خوشبو انہیں اس تصویر سے نکال دیتے کہ وہ مری میں ہے۔ نامسن ٹاور اب پیچھے جانے لگا تھا اور وہ لوگ اپنی واپس روٹین پر کالے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں خاموش تھے۔ آشی چن ینگ اور مریم سے باتیں ہی کرتی جا رہی تھی اور مارک بھی انہی کے ساتھ مصروف تھا۔ ایسے میں ان دونوں کی خاموشی کسی نے محسوس نہیں کی۔ نور کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، اس لیے وہ وقفے وقفے سے گرم ہاتھ چہرے پر لگاتی۔ اوف، کل سے پھر وہی بورنگ روٹین شروع ہو جائے گی، آشی نے افسردگی سے کہا۔ ایسے ہی تو نہیں یہاں کے لوگ ترقی کرتے، یہ لوگ ہماری طرح کرسیوں پر بیٹھ کر نہیں بلکہ محنت کر کے کماتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ مریم نے آشی کو جواب دیا، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں بھی محنت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آشی نے فوراً کہا، وہاں کے لوگ ہڈ حرام ہوتے ہیں۔ مریم شدید بدگمان تھی۔ ایسی بات نہیں ہے مریم، ہم صرف ایک دو لوگوں کی وجہ سے سب کو بدنام نہیں کر سکتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی 30% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے تو وہ محنت ضرور کرتے ہیں، وہ ہڈ حرام کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں ضروری خوراک بھی میسر نہ ہو، وہ لوگ سیڑھیوں کے ذریعے ہی اترتے چلے آ رہے تھے۔ اب لوگوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا، وہ ان سیڑھیوں کو اپنی ملکیت سمجھ کر آرام آرام سے اتر رہے تھے۔ یہ تو حکومت کی غلطی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کیوں نہیں کرتی، گورنمنٹ کا کام ہے ان کی مدد کرنا۔ مریم پھر کہہ رہی تھی، گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تب پوری کرے گی جب اس کی گئی امداد ایمانداری سے اصل حقدار تک پہنچے گی۔ یہاں پر ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہے کہ وہ لوگ جن کے 2 گھر ہیں، جو 20 گریڈ کے گورنمنٹ آفیسر ہیں، اور پھر بھی وہ لوگ حکومت کی طرف سے دی جانے والی مدد کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ گورنمنٹ کی غلطی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ اتنی بے حس بھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ مارک اور چن ینگ آگے بڑھ گئے، نہ جانے اردو میں کیا بات کر رہی تھیں، البتہ نور اور ایان خاموشی سے سن رہے تھے۔ تو عام لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ اس ساری بحث کا یہ نتیجہ نکلا کہ پاکستانی بہت اچھی قوم ہے اور محنتی بھی۔ ایان نے فیصلہ کن انداز میں بحث ختم کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس فضول سیاسی باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ہاں، بس ہمارے لوگ اندھے ہیں، آشی مزید کہہ رہی تھی۔ اب اس بات سے کیا مراد ہے؟ مریم نے آشی سے پوچھا۔ اس بات سے میری بہت سی باتیں مراد ہیں، مثلا لوگوں میں شعور تو ضرور ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، لوگوں میں انسانیت ختم ہو رہی ہے، لوگ غلط ہوتا دیکھیں گے بولیں گے کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت بدل چکے ہیں، ہمارے لوگوں میں تعلیم اور شعور آ چکا ہے، وہ لوگ اپنا اچھا برا سمجھنے لگے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ملک نہیں چل سکے گا اگر حکومت کے لوگ ایماندار نہ ہوں۔ اب اگر تم لوگوں کے اندرونی مسائل ختم ہو گئے ہوں تو میرا خیال ہے جلدی چلا جائے، کیونکہ میرا اس ٹھنڈ میں ساری رات گھومنے کا ارادہ قطعی طور پر نہیں ہے۔ آشی اور مریم اس کی بات پر ہنس پڑی۔ وہ آرمی میں تھا، اس لیے ملک کی گورنمنٹ سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ لڑکیاں سویلین تھیں، انہیں فرق پڑتا تھا۔ نوری، تم کیوں خاموش ہو؟ ایک مزے کی بات بتاؤں، آج تم دونوں پرفیکٹ میچ لگ رہے ہو بلیک کوٹ میں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، یہاں جتنے بھی کپلز آئے ہیں سب کی ڈریسنگ سیم تھی، تم دونوں بھی پاکستانی کپل ہی لگتے رہے ہو مجھے سارا دن، وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ جب بھی بولنا فضول بولنا۔ ایان نے آشی کو ڈپٹا، وہ واقعی نور کا کالا کوٹ دیکھ کر ہی اپنا کالا کوٹ نکال کر لایا تھا، لیکن اگر نور چاہتی تھی تو وہ صرف اچھے دوست رہیں تو وہ اس بات کی قدر کرے گا۔ آج کا دن مصروف اور ان سب کے لیے یادگار تھا۔ آج وہ سب اکٹھے تھے، مستقبل کا کچھ پتہ نہیں کہ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ وہ سب سیڑھیاں اترتے بے فکر کہکہ لگاتے اپنی اپنی فکروں سے کچھ پل کے لیے آزادی حاصل کر رہے تھے، ورنہ اس دنیا میں ہر کسی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ستائے جاتی ہے اور فکر مند ہی رہتا ہے، کیونکہ انسان تخیلاتی فکروں سے آزادی کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دسمبر کی شاموں میں مانچسٹر کی ٹھنڈ کے ساتھ ہونے والی برف باری میں وہ لوگ پہلی مرتبہ وہاں موجود تھے۔ مانچسٹر کے پاکستانیوں کے ساتھ ایک اسلامی سیشن اور ایک ٹی وی کو انٹرویو دینے کے لیے وہ اور اس کی ٹیم یہاں موجود تھی۔ ایک لگژری ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا شہر دکھتا تھا، وہ اداس لگ رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ علیزے سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ اس کا فون بند ملتا تھا۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ ایان کی بات مان کر اب اپنی بیچلر لائف گزار رہی ہے، اور یہی بات اسے بے چین کر رہی تھی۔ علیزے ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا روحان اس کے لیے میٹر نہیں کرتا؟ وہ اس کا شوہر ہے، کم از کم حال ہی پوچھ لے، لیکن نہیں، وہ اس کے لیے ضروری تھی کیونکہ اب وہ اس کی زندگی کا حصہ تھی۔ ایان سے اس کی بات ہو جاتی تھی پر علیزے کی طرف خاموشی تھی اور یہ خاموشی سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔
دروازہ نوک کر کے ثناء اللہ اندر آیا اور اسے بتایا کہ انٹرویو والی ٹیم آ گئی ہے۔ وہ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھتا دروازے کی طرف بڑھا۔ گرے سوٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہنے باقی دنوں کی نسبت آج وہ نکھرا سا لگ رہا تھا۔ بال اور داڑھی بھی معمول سے چھوٹی اور تراشیدہ تھی۔ روحان رکو ذرا، ثناء اللہ نے اسے روکا، پھر اس کے جیل لگے بالوں کو سیدھا کیا، اسے پرفیوم لگایا اور پھر اوکے کا سگنل دیا۔ شکریہ ثناء اللہ۔ وہ باہر نکل گیا۔ ثناء اللہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پریشان ہو ثناء اللہ نہ جانے کیسے اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیتا تھا۔ ہاں، کام کی وجہ سے نہیں، علیزے کی وجہ سے۔ وہ کافی دنوں سے فون نہیں اٹھا رہی۔ لفٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اصل وجہ بتائی۔ اس کے والد سے پتہ کر لو، ثناء اللہ نے مشورہ دیا۔ وہ آج کل پاکستان میں ہوتے ہیں، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے 2 کا بٹن دبایا اور لفٹ کے دروازے بند ہوئے اور وہ نیچے جانے لگی۔ پریشانی والی کیا بات ہے؟ بس انہیں کہہ دو کہ کسی وجہ سے تمہارا علیزے بہن سے رابطہ نہیں ہے، اس کی خیریت بتا دیں۔ وہ بھی بلا وجہ ٹینشن لیں گے۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ خاموش ہوا، پھر کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا، اور خبیب کا کام کیسا جا رہا ہے؟ لفٹ کے دروازے واہ ہوئے اور وہ دونوں نکل کر راہداری سے بائیں طرف مڑ گئے۔ تمہیں تو پتہ ہے قبائلی علاقہ جات کی طرف سگنل مشکل سے ہی آتے ہیں۔ جب اسے سگنل ملتا ہے وہ میسج بھیج دیتا ہے۔ کل صبح کے بعد سے اس کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا، ثناء اللہ نے بتایا۔ جب بھی لائن ملے میری خبیب سے بات کروانا۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رکے، دروازے کے باہر کھڑے گارڈز نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں روحان سکندر کا انٹرویو ریکارڈ ہونا تھا۔ سارا سیٹ اپ تیار تھا۔ سب سے سلام دعا کرتا وہ اپنی نشست پر بیٹھا۔ انٹرویو کرنے والا پاکستانی نژاد برٹش تھا۔ انٹرویو شروع ہوا اور روحان سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب وہ ونگ بیک چیئر پر دونوں ہاتھ باہم ملا کر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا سوالات کا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ کہتے ہیں اچھائی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم آسان ہوتا ہے، پھر راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کو شیطان کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے کام میں کبھی مشکل پیش آئے تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ہی مدد مانگنے جاتا ہوں، پھر جو میری ڈی او پی کی کور ہے جو ہمیشہ سے فیملی کی طرح ہے، وہ امید اور ڈر کے درمیان ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ الحمدللہ سارے راستے خود بخود کھلتے چلتے جاتے ہیں جب اللہ برکت ڈالتا ہے۔ بس ایک یقین سا ہوتا ہے کہ اللہ ہر کام سنوار لے گا۔ شیطان تو کیا اس کے چاچے مامے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہنسا۔ اس نے سوال کا آسان سا جواب دیا تھا۔ وہ مشکلات کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیتا ہے، وہ خود حل ہو جاتی ہیں۔ ڈی پی او آج کل خسارے میں جاری ہے، ایسی اسٹیٹمنٹ ڈی او پی کے وسل بلور کی طرف سے دی گئی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ عام عوام اور ان کے اندازے، نو آئیڈیا یار راہیل، ہمارا کام الحمدللہ بہت بہتر جا رہا ہے اور چھوٹے موٹے اونچ نیچ ہر کام میں ہوتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خسارہ تھوڑی ایکسٹریم ٹرم ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم بہترین کام کر رہے ہیں، کوئی خسارہ نہیں چل رہا۔ آپ کا سورس آف انفارمیشن غلط ہو سکتا ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے اگلا سوال اسی سے متعلق ہے۔ ہمارے ملک میں ڈس انفارمیشن کا بازار گرم ہے اور اکثر پیرنٹس اس بارے میں کافی شکایت کرتے ہیں کہ موبائل فون نے ان کا بچہ بگاڑ دیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تو غور کریں، موبائل فون نے آپ کو بگاڑا ہے یا آپ کے بچے کو؟ آپ زیادہ فون استعمال کرتے ہیں یا آپ کا بچہ؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل ڈس انفارمیشن یعنی غلط خبروں کا بازار گرم ہے۔ یہاں یہ حال ہے، کوئی شوشہ بنا نہیں اور ادھر اس کی تشہیر شروع ہو گئی کہ شیطان بھی منہ دیکھنے لگتا ہے۔ موبائل کو استعمال کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ اس موبائل کے استعمال سے پہلے انسان اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو استعمال کرنے کی لت میں لگتا ہے، سوری ٹو سے وہ گدھا بن جاتا ہے۔ اور بنتا بھی کیسے ہے؟ وہ ہر بات کو فوراً آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیتا ہے، ایسی باتیں جن کو نہ تو کبھی اس نے دیکھا اور نہ ہی محسوس کیا۔ بس ٹی وی یا موبائل میں دکھایا یا بتایا اور فوراً اس پر لبیک کہہ دیا۔ یہ نہیں سوچنا کہ کون سی بات صحیح اور کون سی غلط، بس اسی بات کی گردان جاری رہتی ہے کہ ٹی وی میں یہ بتایا اور موبائل میں یہ دکھایا گیا ہے، اور مسئلہ بھی یہیں پر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ دن بھر اسکرولنگ کے دوران ایک ہی ٹویٹ کو 10 مرتبہ سے زیادہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی توجہ کھینچتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ سب ایسا سوچتے ہیں تو مجھے بھی ایسا سوچنا چاہیے، اور آپ اسے نیکی کا کام سمجھتے ہوئے اپنے سرکل میں شیئر کرتے ہو، اور یہ ڈس انفارمیشن کا کاروبار بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم گدھے بن گئے ہیں اور سنی سنائی بات کو آگے ہزار لوگوں کو بتاتے ہیں، جیسے ہمیں سب سے پہلے غلط خبر دینے کا انٹرنیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کسی بات کی تصدیق نہ ہو جائے اس کو مت آگے پھیلاؤ۔ یہاں پر تو دھندا ہی الٹا چلتا ہے۔ خیر، اسی طرح آج کے دور کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ڈس انفارمیشن اور یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے انہی موبائل اور ٹی وی کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کا دماغ اس قدر زرخیز ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد ہی غلط انفارمیشن کو اپنے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں۔
اسی ڈس انفارمیشن کے تحت بچوں میں بے حیائی بھی پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پیرنٹس ہماری موجودہ ڈپریس جنریشن کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں اپنا دوست بنائیں، الگ الگ کمرے میں بیٹھ کر سارا دن سوشل میڈیا پر اندیکھے دوستوں سے گفتگو کرنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزاریں۔ ان کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، نہ کہ دوسرے کے ہاتھ میں دیں، ورنہ آپ کا یہ مسئلہ ساری زندگی حل ہونے والا نہیں ہے کہ اولاد فرمانبردار نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے پیرنٹس کے لیے بات کہہ دی، اب آپ یوتھ کو کیا مشورہ دیں گے کہ اس طرح کی سچویشن سے کیسے نپٹا جائے؟ میری یوتھ مجھے سنے تو بات ہے نا، وہ جیسے بیچارگی سے بولا، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موبائل ہی آپ کا فوکس ڈسٹریکٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو خود پر ڈنڈا رکھو، کیونکہ ہم وہ قوم ہے جو ڈنڈے کے بغیر سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ نو آفینس، میں بھی ڈنڈے کے زور پر پڑتا تھا، لیکن جنریشن زی کا مسئلہ ذرا سنگین ہے۔ فون ان کے لیے جسم میں بلڈ سرکولیشن سے زیادہ اہم ہے، تو ٹھیک ہے اسے استعمال کرو، لیکن پھر بھی یہی کہوں گا خود پر ڈنڈا رکھواؤ۔ گھر میں کوئی نہ صحیح کسی استاد سے کہہ دو، بیٹا یہاں ہر کسی کو خود کسی نہ کسی مقام پر پہنچنا ہوتا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر خود کو منوانا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، اس لیے خود اپنے لیے کوئی میچور انسان کی تلاش کریں، کوئی استاد، کزن، کوئی بڑا رشتہ دار جس کی صحبت میں آپ مثبت چیزیں سیکھ لو۔ دنیا، دوست، آپ کے فین، آپ سے رسمی ہیلو ہائی کرنے والے سب صرف تماشا دیکھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ سارا دن سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتے رہو اور گیمز کھیلتے رہو۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو ڈھونڈو اور پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یعنی اس مقصد اور فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جاؤ۔ اور ایکسپرٹ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں مستقل مزاجی لائی جائے اور لائف کو ڈسپلن رکھا جائے، اور ڈسپلن کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صبح اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں اور اپنے دن میں برکت ڈلوائیں، باقی کی نمازوں کا ٹائم نکالیں اور اللہ کے نام سے سارے کام شروع کریں۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تو کوئی بات نہیں بھائی، ایک وقت تھا ہمیں بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، ہم نے تو انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ بس ایک بات پلو سے باندھ لو کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے نا، وہ آپ کے ہر قدم پر آپ کو شاباشی دینے کے لیے کافی ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکس وائی زی ان یور لائف۔ آپ کو اپنی زندگی میں کسی ایکس وائی زی کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرویو جاری تھا اور روحان مزید سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی کافی ٹھنڈی یخ ہو چکی تھی، لیکن روحان آج کافی کی طرف متوجہ نہیں تھا، یا شاید وہ بھول گیا تھا۔